शुरू करते हैं अल्लाह के बाबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम वाला है। तमाम तारीफ़ें मेरे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए हैं। अस्सलाम वालेकुम लिसनर्स, मैं हूँ आप लोगों की होस्ट नौशीन और मैं अपने चैनल खौफनाक कहानियों में अपने सभी सुनने वालों को खुशामदीद कहती हूँ। लिसनर्स, कैसे हैं आप सब और मेरे चैनल की खौफनाक कहानियों को कितना पसंद करते हैं? अपनी राय का इज़हार कमेंट बॉक्स में ज़रूर करें। आज आप लोगों के लिए मैं बहुत दिलचस्प खौफनाक कहानियाँ लेकर आई हूँ जिन्हें आप लोग बहुत ज़्यादा पसंद करेंगे। मेरे चैनल की हॉरर स्टोरीज़ को अपने फ्रेंड एंड फैमिली मेम्बर्स के साथ ज़रूर शेयर किया करें। सिलसिला शुरू करते हैं आज की खौफनाक कहानियों का। बढ़ते हैं आज की पहली खौफनाक कहानी की तरफ। ये खौफनाक कहानी अलीज़ा शेयर कर रही हैं। अलीज़ा कहती हैं कि आज आपके साथ एक नादान लड़के की ज़िंदगी में पेश आने वाली नहायत ही ड्रावनी कहानी शेयर करना चाहती हूँ जिसने खुद अपनी नादानी की वजह से अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर ली। उस लड़के का नाम साहिल था और वो एक स्कूल में पढ़ता था। उस स्कूल में कुछ इस तरह के शैतान लड़के थे जो उसको बहुत ज़्यादा तंग किया करते थे। उन लड़कों में से एक लड़का जिसका नाम हफीज़ था वो उसको हद से ज़्यादा तंग किया करता था। हर वक्त उसका मजाक बनाया करता था। कोई ऐसा मौका जाने नहीं देता था जहाँ पर वो उसको लेट डाउन ना कर सके। उसकी वजह से साहिल बहुत ज़्यादा डिग्रेड रहता था, यहाँ तक कि वो बहुत ज़्यादा रोया भी करता था कि ये मुझे हद से ज़्यादा तंग करता है। जितना अरसा वो लोग स्कूल में पढ़ते रहे, साहिल को वो लड़का हफीज़ इसी तरह से निशाना बनाता रहता, कभी किसी बात से तो कभी किसी बात से। चुपचाप तब तो उसने वो वक्त गुजार लिया, लेकिन जब उनका स्कूल ख़त्म हुआ तो साहिल के अंदर इंतकाम की एक आग थी। वो चाहता था कि वो भी हफीज़ से इंतकाम ले, उन सारी बातों का इंतकाम ले जिस तरह से वो उसको बेइज्जत किया करता था, जिस तरह से वो उसको रुलाया करता था। तो साहिल ने रास्ता इख्तियार किया काले जादू का। उसने हफीज़ के ऊपर काले जादू का अमल करवाना शुरू कर दिया, यहाँ तक कि काले जादू का अमल ख़ुद भी उस पर करना शुरू कर दिया। कुछ अरसे के बाद काले जादू के अमल ने असर करना शुरू कर दिया और उल्टा साहिल ख़ुद उसकी ज़द में आ गया। साहिल को एक ऐसी बीमारी में वो मुब्तला हुआ कि वो ख़ुद से बातें करने लग गया। उसके बाप ने उसका बहुत ज़्यादा इलाज करवाया, डॉक्टर्स के पास लेकर जाता था, लेकिन डॉक्टर्स को कुछ समझ नहीं आती थी। किसी तरह से भी उसकी कंडीशन ठीक नहीं थी। वो पागलों की तरह खुद से ही बातें किया करता था। वो खुद वो सारे काम जो कर चुका था वो बार बार उनको रिपीट किया करता था। कुछ लोग कहते थे कि इसके ऊपर जिन्नात का साया है और कुछ लोग कहते थे कि ये पागल हो चुका है। एक दफ़ा साहिल के फादर को एक ख्वाब आया। वो क्या देखते हैं कि साहिल कब्रिस्तान में है और कब्रों के दरमियान में वो कुछ तावीज़ लगा रहा है। और वहाँ पर तावीज़ लगाते जब उन्होंने उसको देखा तो वो डर गए। उन्होंने ये भी देखा कि उन कब्रों से बहुत ज़्यादा चीखों पुकार की आवाज़ें आ रही हैं और साहिल की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है। साहिल के अब्बू जब जागे तो बहुत ज़्यादा डरे हुए थे। उन्होंने ये बात साहिल से भी पूछी कि क्या तुमने किसी पर कोई काला जादू करवाया है, जिस पर वो सारी बातें मान गया कि उसने इंतकाम लेने के लिए हफीज़ के ऊपर काला जादू करवाया है कि वो उसको भी उसी मकाम पर पहुंचा सके। साहिल की हालत दिन ब दिन बहुत ज़्यादा ख़राब होने लग गई। कोई ना दिखने वाला वजूद उसको काफ़ी ज़्यादा नुकसान पहुंचा रहा था। उसकी दिमागी हालत बहुत ज़्यादा बिगड़ चुकी थी। वो बिल्कुल पागलों वाली हरकतें करता था। कभी बैठे बैठे हंसना शुरू कर देता था, कभी बैठे बैठे रोना शुरू कर देता था। उसके फादर ने उसको एक तावीज़ वाले बाबा के पास लेकर गए। जब उन्होंने पढ़ाई की तो उनका ये कहना था कि इसने जो काले जादू का अमल किया है उसके साथ बहुत सख्त जिन्नात और देव का साया था। उस साए ने इसका दिमाग पलटा हुआ है, जिसकी वजह से ये अपने कंट्रोल में नहीं है। इसका इलाज करना होगा। उन्होंने उसका बहुत ज़्यादा इलाज किया, बहुत ज़्यादा तावीज़ वगैरह उस पर किए, बहुत ज़्यादा अमलियात किए गए, जिनके बाद आहिस्ता आहिस्ता वक्त गुजरता गया और साहिल ठीक होने लग गया, उसमें सुधार आने लग गया। उसका वो जो पागलपन की जो उसकी कंडीशन थी वो बेहतर होने लग गई। एक वक्त ऐसा आया कि वो बिल्कुल ठीक हो गया। जैसे ही वो ठीक हुआ उसके अंदर दोबारा से इंतकाम की आग जल उठी। उसको फिर वो सब कुछ याद आने लग गया जो कुछ उसके साथ हफीज़ ने किया था। उसने अपनी हालत देखने के बावजूद तौबा करने के बजाय दोबारा से हफीज़ के ऊपर काले जादू का अमल शुरू करना शुरू कर दिया। जैसे ही उसने उसके ऊपर अमल शुरू किया, हफीज़ की हालत दिन ब दिन ख़राब होने लग गई। जो हालत साहिल की होती थी वही हालत हफीज़ की होने लग गई। वो भी बहुत ज़्यादा पहले तो बीमार हुआ, उसके बाद उसका ज़हनी तवाज़ुन पलट गया और वो पागल हो गया। यहाँ तक कि उसके घर वालों ने उसको पागल खाने में भेज दिया।
تب جا کر ساحل کا انتقام پورا ہوا۔ اس کے بعد ساحل کے ساتھ کیا ہوا یہ کوئی نہیں جانتا، کیونکہ وہ ایک انتقام کی آگ میں جل رہا تھا، اور اس انتقام کی آگ میں جلتے جلتے اس نے دوبارہ سے وہی کام کیا جس نے اس کو تکلیف دی تھی۔ یہ ایک سٹوری تھی جو میرے ساتھ شیئر کی علیسا نے۔ بہت شکریہ علیسا آپ کا۔ بڑھتے ہیں ایک اور خوفناک کہانی کی طرف۔ یہ خوفناک کہانی نیہا شیئر کر رہی ہیں۔ نیہا کہتی ہیں آج آپ کے ساتھ میری چچی کی بہن تھی، ان کی زندگی میں پیش آنے والی ایک کہانی شیئر کرنا چاہتی ہوں۔ میری چچی کی بہن کی شادی تھی، تو ان کی شادی کی ڈیٹ فکس ہو چکی تھی اور تیاریاں بالکل شروع تھیں۔ تو میری چچی کی جو بہن ہے اپنی شادی کی شاپنگ کرنے کے لیے چچی کے ساتھ گھر سے باہر گئی ہوئی تھیں۔ وہ لوگ شاپنگ کر کے واپس آ رہی تھی، راستے میں ان لوگوں کا گزر ایک روڈ سے ہوا۔ جس روڈ سے وہ لوگ گزر رہی تھیں وہاں پر چچی کی جو بہن تھی اس کی کچھ طبیعت خراب ہونے لگ گئی۔ اس کو وہاں پر ایک بہت زیادہ ڈراؤنے چہرے والا کوئی شخص نظر آیا۔ جیسے ہی چچی کی بہن کی اس پر نظر پڑی ان کی طبیعت خراب ہو گئی۔ اس سے پہلے کہ وہ اپنی بہن کو کچھ بتاتی وہ شخص ان کی آنکھوں سے اوجھل ہو گیا۔ وہ لوگ گھر واپس آ گئی۔ انہوں نے گھر آ کر یہ بات کسی سے بھی شیئر نہیں کی۔ اسی طرح سے دن گزرتے گئے تو کوئی نہ دکھنے والا وجود ان کو اپنے ہونے کا احساس کروانے لگا۔ ان کو ایسا محسوس ہوتا تھا کہ ان کے پاس جس طرح سے کوئی موجود ہے لیکن وہ اس کو اپنی آنکھوں سے دیکھ نہیں سکتی۔ کبھی کوئی ان کو ٹچ کرتا تھا، کبھی کوئی ان کے قریب آ کر سانس لیتا تھا، یہاں تک کہ اس کیفیت کو وہ بالکل بھی سمجھ نہیں سکتی تھی۔ ان کی شادی ہو گئی۔ جیسے ان کی شادی ہوئی ان کے ساتھ وہ جن باقاعدہ ان پر حاضر ہونے لگ گیا، ان کو نظر آنے لگ گیا اور ان کو یہ کہتا تھا کہ میں تم سے بہت زیادہ محبت کرتا ہوں، میں نے تمہیں اسی روڈ پر دیکھا تھا، تب سے تمہارے پیچھے ہوں، میں تمہیں تمہارے شوہر کے ساتھ نہیں رہنے دوں گا۔ جب بھی وہ ان کے شوہر ان کے روم میں آتے تھے وہ جو جن تھا ان کے شوہر کو مارنے لگ جاتا تھا، ان کو اٹھا کر زمین پر پٹکتا تھا۔ چچی کی جو بہن تھی ان کی حالت دن بدن بہت زیادہ بگڑنے لگ گئی۔ ان کے سب گھر والوں کو پتہ چل گیا کہ یہ پوزیسڈ ہیں، ان پر کسی جنات کا اثر ہو چکا ہے۔ تو ان کے گھر والے ان کو لے کر ایک عامل کے پاس گئے۔ جب عامل کے پاس گئے، جیسے ہی عامل نے پڑھائی کی ان کے اوپر وہ جن حاضر ہو گیا۔ ان عامل نے اس جن سے پوچھا کہ تم اس لڑکی کو کیوں پریشان کر رہے ہو، اس کی زندگی تم نے کیوں اجیرن کی ہوئی ہے؟ جس پر اس جن کا یہ کہنا تھا جس راستے سے یہ گزر رہی تھی میں نے وہاں پر اس کو دیکھا تھا اور اس نے مجھے بھی دیکھا تھا، مجھے یہ بہت زیادہ پسند آئی اور میں اس کے ساتھ اس کے گھر آ گیا، میں تب سے اس کے ساتھ ہوں، میں اس کو بہت پسند کرتا ہوں، میں اس کو کہیں بھی نہیں جانے دوں گا، اس کے شوہر کے ساتھ اس کو نہیں رہنے دوں گا، میں اس کو اپنے ساتھ لے کر جاؤں گا۔ وہ جو عامل تھے انہوں نے بہت کوشش کی کہ یہ جن اس لڑکی کی جان چھوڑ دے اور وہ اپنی زندگی میں نارمل ہو سکے۔ جیسے ہی وہ اس جن کو ان کے اوپر سے ہٹانے کی کوشش کرتے تھے وہ جن چچی کی بہن کو بھی نقصان دیتا تھا، ان کو بھی مارتا تھا، ان کو بھی بہت زیادہ اذیت دیتا تھا۔ وہ کہتا تھا کہ کسی طرح بھی میں اس کو نہیں چھوڑوں گا، اور وہ جن باقاعدہ یہ کہتا تھا کہ میرا بسیرا اس روڈ پر ہے، اس روڈ پر جو کوئی بھی گزرتا ہے میں اس کے ساتھ اس کو نقصان پہنچاتا ہوں، میں ان کے ایکسیڈنٹ کر دیتا ہوں۔ لیکن اس کو دیکھ کر میں نے اس کو کچھ بھی نہیں کہا کیونکہ مجھے یہ بہت زیادہ اچھی لگی تھی۔ پھر ان لوگوں نے کافی زیادہ علاج کروایا، انہوں نے کچھ تعویذ دیے جو چچی کے گلے میں پہنے گئے، ان کے کمرے میں لگائے گئے، ان کے ہسبینڈ کو بھی ایک تعویذ دیا گیا۔ اس کے بعد آہستہ آہستہ اس جن کا اثر ان سے ہٹ گیا اور وہ اپنی زندگی میں نارمل ہونے لگی۔ لیکن جن دنوں میں ان پر اس شیطان جن کا بسیرا تھا ان کی حالت بہت زیادہ غیر رہتی تھی، وہ اپنے کمرے میں خود کو اکیلے بند کر لیتی تھیں اور ان کے کمرے میں سے اکثر چیخنے اور چلانے کی آوازیں بھی آیا کرتی تھیں۔ یہ ایک سٹوری تھی جو نیہا نے شیئر کی۔ بہت شکریہ نیہا آپ کا۔ بڑھتے ہیں ایک اور خوفناک کہانی کی طرف۔ یہ خوفناک کہانی سنڈریلا شیئر کر رہی ہیں۔ سنڈریلا کہتی ہیں آج آپ کے ساتھ اپنی خالہ کی زندگی میں پیش آنے والی ایک کہانی شیئر کرنا چاہتی ہوں۔ میری خالہ کی جب شادی ہوئی تو وہ سندھ کے ایک شہر نثار پور میں وہ لوگ شفٹ ہو گئے۔ وہاں پر ان کا کافی بڑا گھر تھا ان کے ہسبینڈ کا۔ خالہ کہتی ہیں ہم لوگ وہاں پر بہت خوشی کی زندگی گزار رہے تھے۔ اللہ نے 1 سال کے بعد ان کو بیٹی سے نوازا۔ وہ لوگ اپنی زندگی میں بہت خوش تھے۔ سردیوں کا موسم تھا۔ خالہ کہتی ہیں کہ ان کے ہسبینڈ کو گاؤں اپنی زمینوں پر جانا تھا، وہاں کے کسانوں نے ان کو بلایا تھا، وہاں پر کوئی مسئلہ تھا جس مسئلے کی زد میں ان کو وہاں پر جانا پڑا۔ اب اس اتنے بڑے گھر میں خالہ اور ان کی بیٹی اکیلی تھیں۔ خالہ کہتی ہیں جیسے ہی رات ہوئی، اندھیرا ہوا، میں اپنی بیٹی کو لے کر ایک کمرے میں بیٹھی ہوئی تھی، تبھی مجھے گھر کے ایک حصے سے کسی کے رونے کی آوازیں آنے لگ گئیں۔
وہ جو رونے کی آوازیں تھیں اس طرح سے تھی جس طرح سے کوئی لڑکی ہے اور وہ بہت زیادہ تکلیف میں مبتلا ہے اور رو رہی ہے۔ میں بہت زیادہ ڈر گئی کہ ہم لوگوں کے گھر میں تو کوئی بھی نہیں ہے۔ مجھے یہ وہم ہوا کہ شاید بلی ہوگی جو اس طرح کی رونے کی آوازیں نکال رہی ہے۔ میں باہر نکلی اور میں نے جا کر تقریباً پورے گھر کو چیک کیا، لیکن مجھے کہیں کچھ بھی نظر نہیں آیا۔ جیسے میں واپس پلٹنے لگی مجھے ایسا محسوس ہوا کہ میرے پیچھے کوئی چل کر آیا ہے۔ جب پیچھے پلٹ کر دیکھا تو مجھے وہاں پر ایک کالے رنگ کا سیاہ سایہ نظر آیا، اور اس کے بعد پھر سے وہ رونے کی آوازیں آنے لگ گئیں۔ میں بہت زیادہ ڈر گئی۔ میں فوراً سے اپنے کمرے میں گئی اور میں نے اپنے کمرے کا دروازہ لاک کر لیا۔ اپنی بیٹی کو لے کر میں نے اللہ سے مدد مانگنا شروع کر دی۔ تبھی وہ جو کوئی بھی مخلوق تھی اس نے آ کر میرے گھر کے دروازوں کو اور کمرے کے دروازے کو پیٹنا شروع کر دیا، اور وہ بہت زیادہ ڈراؤنی آواز میں مجھے بار بار یہ کہہ رہی تھی کہ کمرے کا دروازہ کھولو، میں تمہیں نہیں چھوڑوں گی۔ خالہ بہت زیادہ ڈر گئی۔ جیسے خالہ نے آیت الکرسی پڑھنا شروع کی، وہ جو رونے اور دروازوں کو پیٹنے کی آوازیں تھیں وہ کچھ کم ہو گئیں۔ تبھی خالہ اس کمرے سے ڈرتی ڈرتی باہر نکلی اور بھاگتی بھاگتی گھر سے ہی باہر چلی گئی۔ رات کا ٹائم تھا۔ جیسے وہ گھر سے باہر نکلی وہ گیٹ کے باہر تھی، جبکہ ان کے گھر میں سے مسلسل کسی کے چیخنے کی اور رونے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ خالہ کہتی ہے میں گھر کے باہر گیٹ پر ہی تھی تو ان کے ہسبینڈ آ گئے۔ جب انہوں نے سنا تو خالہ نے یہ کہا کہ گھر میں بہت زیادہ بری کنڈیشن ہے، اس نے گھر کی کھڑکیاں دروازے توڑ دیے ہیں، وہ کوئی نہ دکھنے والا وجود ہے، سیاہ کلر کا کوئی سایہ ہے جو مجھے بہت زیادہ ڈرا رہا ہے، بہت زیادہ ڈراؤنی آوازوں میں رو رہا ہے۔ جب وہ لوگ اندر گھر میں واپس گئے وہاں پر کچھ بھی نہیں تھا، نہ کسی کے رونے چیخنے کی آوازیں، اور نہ ہی اس طرح سے محسوس ہو رہا تھا کہ گھر کے شیشے ٹوٹ چکے ہیں۔ خالہ دیکھ کر منظر حیران ہو گئی اور بار بار یہ کہہ رہی تھی کہ میں بہت زیادہ خوفزدہ تھی اس لیے گھر سے باہر آ گئی، ورنہ میں اتنی رات کو گھر سے باہر کیوں نکلتی۔ ان کے ہسبینڈ ان کو لے کر واپس گھر میں گئے۔ وہ رات تو ان کی ٹھیک گزر گئی، لیکن خالہ کہتی ہیں اس کے بعد وہاں پر رہنا مشکل ہو گیا، کیونکہ وہ جو غیر مرئی مخلوق تھی جب بھی میں اکیلی ہوتی تھی اپنا آپ ظاہر کرتی تھی۔ کبھی کوئی ڈراؤنے چہرے والی عورت میں کہیں پر کھڑی دیکھتی تھی تو کبھی کہیں پر بیٹھی دیکھتی تھی۔ یہی نہیں 2 سے 3 دفعہ میں نے اپنی بیٹی کے پاس کسی بہت زیادہ بھیانک چہرے والی عورت کو کھڑے دیکھا تھا۔ اس کے بعد خالہ کہتی ہیں ہم لوگ اتنا ڈرے کہ ہم لوگوں نے وہ گھر چھوڑ دیا، کیونکہ وہاں پر رہنا مشکل ہی نہیں ناممکن بھی تھا۔ یہ ایک سٹوری تھی میری خالہ کی جو انہوں نے میرے ساتھ شیئر کی۔ بہت شکریہ سنڈریلا آپ کا۔ بڑھتے ہیں ایک اور خوفناک کہانی کی طرف۔ یہ خوفناک کہانی علی شیئر کر رہے ہیں۔ علی کہتے ہیں کہ آج آپ کے ساتھ اپنی زندگی میں پیش آنے والی ایک بہت ہی زیادہ ڈراؤنی کہانی شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ آج سے 12 سال پہلے کی بات ہے۔ میرا ایک دوست تھا، تو ان کی فیملی میں کوئی پرابلم تھا، ان کی کچھ ریلیٹیوز تھے جہاں پر ان کی فیملی کو جانا پڑا، یعنی آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ کسی کی بہت قریبی ان کی کوئی فوتگی ہو گئی تھی جس کی وجہ سے ان سب گھر والوں کو جانا پڑا۔ تو میرے دوست نے مجھے یہ کہا کہ ہم لوگ گھر خالی نہیں چھوڑ سکتے۔ ان کا گھر کافی زیادہ بڑا تھا اور ماشاءاللہ کافی زیادہ سامان بھی تھا، تو اس کو یہ ڈر تھا کہ ہم لوگ اکیلا گھر نہیں چھوڑ سکتے، تم ایسا کرنا کہ ہم لوگوں کے گھر میں تم نے 2 دن گزارنے ہیں، بے شک دن کے ٹائم اپنے گھر میں رہ لینا، لیکن سونے کے لیے تم نے میرے گھر جانا ہے۔ میں نے اس کو کہا کہ ٹھیک ہے۔ پہلا دن تھا جب وہ لوگ گئے، مجھے وہ جانے سے پہلے اپنے گھر کی کیز دے گیا تھا۔ میں نے اسے یہ کہا کہ سارے گھر کی کیز کی تو مجھے ضرورت نہیں ہے، بس کسی ایک روم کی دے دینا۔ تو اس نے پھر بھی مجھے سارے گھر کی چابیاں دے دیں اور وہ لوگ چلے گئے۔ میں اپنے گھر سے نکلا، 11 بجے کا ٹائم تھا، سردیوں کا موسم تھا، تو میں چلا گیا۔ ابھی بہت زیادہ شدید سردی نہیں تھی، اگر دروازہ کھلا ہو تو سویا جا سکتا تھا۔ میں ان کے گھر میں گیا، کافی بڑا ان کا گھر تھا۔ ہم لوگ جب میں ان کے گھر جایا کرتے تھے تو ہم لوگ ڈرائنگ روم کی حد تک تھے، اس کے گھر کو باقی میں نے نہیں دیکھا تھا، فرسٹ ٹائم ہی دیکھا تھا۔ کافی بڑا ان کے گھر کا صحن تھا، چاروں طرف برآمدہ تھا، چاروں طرف صحن کے چاروں طرف برآمدہ تھا، اور اس میں بہت زیادہ کمرے تھے، اور ایک سینٹر سے سیڑھیاں، یعنی صحن کے دونوں سینٹر سے سیڑھیاں اوپر جاتی تھیں ان کے چھت کی طرف، اوپر بھی کافی زیادہ کمرے تھے، حویلی نما ان کا وہ گھر تھا۔ اتنے بڑے گھر میں پہلی دفعہ زندگی میں اکیلا میں نے رات گزارنی تھی۔ مجھے اس نے روم کے بارے میں سمجھا دیا تھا، تو میں نے جیسے جا کر اس کمرے کا دروازہ کھولا، میں جب کمرے کے اندر گیا تو اس کمرے کے اندر سے گلاب کے پھولوں کی خوشبو آ رہی تھی۔ ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ وہاں پر بالکل فریش تازہ گلاب رکھے ہوئے ہیں۔ مجھے خاصی حیرانگی ہوئی کہ ان لوگوں کو تو، یہ لوگ تو صبح کے چلے گئے ہیں، پھر یہاں پر ایسی خوشبو کیوں آ رہی ہے۔ میں نے لائٹ آن کی، پورے کمرے میں کہیں بھی مجھے کوئی گلاب کے پھول، یہاں تک کہ ان کے گھر میں کوئی پودا بھی نظر نہیں آیا۔ پھر مجھے لگا کہ شاید جیسے کوئی فریگرنس ہوتی ہے، ایئر فریشنر ہوگا تو شاید اس کی خوشبو ہو۔
میں لیٹ گیا بیڈ پر جا کر. پورا گھر ان کا سنسان تھا، خالی تھا. تقریباً رات کے 1:30 بجے کا ٹائم ہوگا. مجھے کچھ نیند آ رہی تھی تو میں نے کمرے کا دروازہ بند کر دیا، لاک نہیں کیا تھا، اور میں لیٹ گیا بیڈ پر. کمرے میں نے لائٹ بھی آن کی ہوئی تھی، وہ جو چھوٹی لائٹ ہوتی ہے، 0 کا بلب ہوتا ہے، وہ جل رہا تھا. ایک دم سے مجھے اس طرح سے آواز آنے لگی جس طرح سے ان کے گھر میں کوئی موجود ہے. پہلے مجھے ایسا لگا کہ جس طرح سے کوئی لوگ آپس میں باتیں کر رہے ہیں، کسی کے آپس میں باتیں کرنے کی آواز آ رہی تھی. کافی بڑا وہ گھر تھا، میں یہ بھی نہیں کہہ سکتا تھا کہ ہمسایوں میں سے کسی کی آواز آ رہی ہوگی. اب میں بالکل سینٹر میں تھا اور مجھے ان کے گھر میں سے کسی کے بولنے کی آوازیں آ رہی تھی. آوازیں ایسی تھی جیسے عورتیں باتیں کر رہی ہیں، مسلسل آوازیں آ رہی تھیں. میں کانشیس ہوا، میں اٹھ کر بیڈ پر بیٹھ گیا. میں کمرے کے دروازے تک گیا، میں نے بھی دروازہ نہیں کھولا تھا تو مجھے ایسی آواز آنے لگی جس طرح سے کوئی جھاڑو لگا رہا ہے. کسی کے جھاڑو لگانے کی مجھے آواز آ رہی تھی، جیسے اب صحن میں کام کرتے ہیں تو جھاڑو کوئی لگاتا ہے، اس طرح سے مجھے آواز آ رہی تھی. ان لوگوں کے گھر میں ایک بیل لگی ہوئی تھی، اس کے اوپر کافی زیادہ وہ اورنج کلر کے پھول لگتے ہیں، وہ بیل ان کے گھر میں تھی. تو جب میں ان کے گھر میں آیا تھا کافی زیادہ پتے اور پھول بکھرے ہوئے تھے ان کے گھر میں. اب مجھے بہت زیادہ تجسس ہو رہا تھا کہ یہ کیا ماجرا ہے، یہ جھاڑو آدھی رات کو جھاڑو کون لگا رہا ہے. ڈرتے ڈرتے میں نے تھوڑا سا دروازہ کھول کر دیکھا، برآمدے کی لائٹ آن تھی، صحن میں بھی ایک ٹیوب لائٹ جل رہی تھی. تو میں نے کیا دیکھا، ان کے صحن میں جتنے بھی وہ پھول اور پتے بکھرے ہوئے تھے ان کو کسی نے جھاڑو کے ساتھ سمیٹ کر درخت کے نیچے ایک اس کا جیسے ایک چھوٹی سی ایک ڈھیری سی بنائی ہوئی تھی. میں نے جب اس چیز کو دیکھا میں بہت زیادہ ڈر گیا، کیونکہ اس گھر میں کوئی بھی نہیں تھا سوائے میرے. پھر یہ کام کس نے کیا ہے؟ میں نے کمرے کا دروازہ لاک کر لیا. بہت زیادہ مجھے ڈر لگ رہا تھا. تبھی تھوڑی دیر کے بعد مجھے ایسا محسوس ہونے لگ گیا جس طرح سے برآمدے میں کوئی چل پھر رہا ہے. اب میں تو اور زیادہ خوفزدہ ہو گیا. اتنا خوفزدہ تھا میں کہ میں اس کو کال کر کے پوچھ بھی نہیں سکتا تھا کہ کہیں میری آواز باہر نہ چلی جائے تو یہاں پر جو کوئی بھی معاملات ہیں ان کو یہ پتہ نہ چل جائے کہ میں یہاں پر موجود ہوں. میں بہت زیادہ ڈرا ہوا تھا کہ میں کیا کروں، میں کہاں جاؤں، پتہ نہیں میں کہاں پر آ گیا ہوں. ایسا لگ رہا تھا کہ میں کسی اور دنیا میں پہنچ گیا ہوں. وہ کمرہ، وہ گھر، مجھے عجیب و غریب وحشت سی ہو رہی تھی وہاں سے. پھر بھی میں نے ڈرتے ڈرتے اپنے موبائل کے اوپر میں نے سورۃ یاسین نکالی. میں نے سورۃ یاسین پڑھنا شروع کر دی. جیسے میں نے سورۃ یاسین پڑھنا شروع کی تو وہ جو باہر چہل قدمی تھی، جو چلنے پھرنے کی آوازیں تھیں، وہ کچھ کم ہو گئیں. تبھی تھوڑی دیر کے بعد مجھے ایسا محسوس ہونے لگ گیا جیسے ان کے گھر میں بکری بول رہی ہے. بکری کے بولنے کی آوازیں آنے لگیں. اتنی کلیئر آوازیں تھیں جیسے بالکل میرے کمرے کے باہر آ کر بکری آوازیں نکال رہی ہے، بکری بول رہی ہے. اب میری حالت بہت زیادہ غیر ہوگی کہ مجھے جیسے کیسے کر کے یہاں سے باہر نکلنا ہوگا. میں نے اونچی آواز میں یہ کہنا شروع کر دیا کہ تم جو کوئی بھی ہو، اللہ کی مخلوق ہو، مجھے مت تنگ کرو. میں یہاں پر مہمان ہوں، مجھے مت ڈراؤ، میں یہاں سے بھی چلا جاتا ہوں. میں بہت زیادہ خوفزدہ تھا، مجھے ڈر لگ رہا تھا. جیسے میں نے ان سے مخاطب ہونا شروع کیا مجھے ایسا محسوس ہونے لگ گیا کہ جس طرح سے وہ لوگ غصے میں آ گئے ہیں. ایسا لگ رہا تھا کہ باہر اٹھا کر کوئی کچن میں برتن زمین پر پھینک رہا ہے. اتنا شور برپا ہو گیا اور بکری کی آوازیں بہت زیادہ ڈراؤنی ہو گئی. اب میری حالت ایسی تھی کہ اگر میں 2 منٹ بھی وہاں پر رکتا تو شاید مجھے کوئی تکلیف ہو جاتی. میری یہ حالت ہو گئی تھی کہ مجھے کچھ ہو جائے گا. جیسے میں نے کمرے کا دروازہ کھولا تو جو باہر کا منظر تھا وہ اتنا ڈراؤنا تھا کہ میں کبھی بھی اس کو بھول نہیں سکتا. میں نے ان لوگوں کے صحن میں وہ جو بیل لگی ہوئی تھی اس کے نیچے پاؤں کے بل میں نے بہت زیادہ خوفناک چہرے والی ایک عورت کو بیٹھے دیکھا جس کے سر کے بال بہت زیادہ لمبے تھے اور ان کے پورے صحن میں پھیلے ہوئے تھے. اس کا چہرہ بہت زیادہ ڈراؤنا تھا اور وہ آسمان کی طرف دیکھ کر بکری کی آوازیں نکال رہی تھی. اس کو دیکھنے کی دیر تھی میں نے چیخو پکار شروع کر دیا. میں چیخیں مارتا ہوا ان کے گھر سے باہر بھاگا. جب میں ان کے گھر کے صحن کو میں نے کراس کیا، یہاں تک کہ مجھے ایسا بھی محسوس ہوا کہ اس کے سر کے بالوں کے اوپر میرے پاؤں بھی آئے ہیں. ایسا لگ رہا تھا جیسے نیچے کوئی بہت سخت سی چیز ہے، جیسے کسی سخت سی چیز کے اوپر میرے پاؤں آ گئے ہیں. میں وہاں سے باہر بھاگا. گیٹ کھلا ہوا تھا. میں نے چیخنا شروع کر دیا تو میرا چیخو پکار سن کے ان کے محلے والے بھی جاگ گئے. ان لوگوں کو یہ لگا کہ شاید میں کوئی چور ہوں. ان لوگوں نے مجھے پکڑا اور کہا کہ تم اس گھر میں چوری کرنے آئے ہو. میں نے انہیں ساری بات بتائی کہ میں چور نہیں ہوں، میں ان کا دوست ہوں. مجھے خود یہ گھر کی چابیاں دے کر گئے، چابیاں بھی میرے پاس تھیں. اس گھر میں یہ معاملات میرے ساتھ ہوئے ہیں، میں یہاں پر 1 منٹ بھی نہیں رک سکتا.
खैर उन लोगों को, वो महल्लेदार थे, उनको जानते थे, उन लोगों ने मेरे दोस्त को फ़ोन किया। मेरी तो हालत फ़ोन करने वाली भी नहीं थी। मेरे घर भी उन लोगों ने कॉल की, मेरे भाई और अब्बू भी आ गए। मेरी कंडीशन बहुत ज़्यादा गैर थी। जैसे वो लोग उनके घर में गए, उनके पूरे घर में से गुलाब के फूलों की खुशबू महक रही थी। यहाँ तक कि मोहल्ले वालों ने भी वो खुशबू महसूस की। फ़ौरन से उनके घर का दरवाज़ा बंद किया, लॉक किया। मेरे घर वाले मुझे अपने साथ ले आए। मेरा दोस्त बहुत ज़्यादा शर्मिंदा भी था और परेशान भी था। अगले दिन जब मेरी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हुई, मुझे बुखार हो गया, तो मेरा दोस्त वापस आ गया और सीधा हम लोगों की तरफ ही आया। और उसने मुझे आकर ये कहा कि मुझे नहीं पता था कि तुम्हें हम लोगों के घर में रहने वाली वो मखलूक इस हद तक तंग करेगी। हम लोगों के घर में बहुत से जिन्नात का बसेरा है और उनका जो मेन बसेरा है उसी बेल के ऊपर है। हम लोगों के सबके गलों में तावीज़ हैं। मैंने तुम्हें ये बात इसलिए नहीं बताई थी कि शायद तुम कौन सा उस घर में रहती हो तो वो चीज़ तुम्हें तंग नहीं करेगी। दूसरा, तुम 5 वक्त के नमाजी भी हो, तो मुझे ये था कि शायद वो चीज़ तुम्हें महसूस ना हो या तुम्हें तंग ना करे। उसने मेरे से बहुत ज़्यादा माफ़ी भी मांगी। मैं बहुत ज़्यादा हैरान था, उसके मुंह की तरफ देख रहा था कि तुम लोग वहाँ पर रहते कैसे हो। मैं तो वहाँ पर चंद घंटे भी नहीं गुजार सका। तो मेरे दोस्त का ये कहना था कि हम लोगों का आबाई घर है, जाकर भी हम लोग इस घर को नहीं छोड़ सकते। हम लोगों ने बहुत दफ़ा कोशिश की कि उस मखलूक को वहाँ से निकाल सकें, लेकिन वो मखलूक वहाँ से नहीं निकलती। फिर हम लोगों ने एक बहुत बड़े सैयद साहब से लेकर गले में तावीज़ पहने थे। अक्सर मेरा दोस्त मेरे साथ इस टॉपिक पर बात करना चाहता होता था, तो मैं उससे ये बातें शेयर ही नहीं करता था। मैं उसको ये कहता था कि ये सिर्फ इंसान का वहम होता है, ऐसा वैसा कुछ भी नहीं होता। लेकिन जब मेरे ऊपर ये बीती तो मुझे यकीन हुआ कि ये वहम नहीं होता। मैं इतना बीमार रहता था, मुझे डरावने ख्वाब आते थे, मेरा बुखार ही नहीं टूटता था। फिर मैंने बहुत ज़्यादा इलाज करवाए, तब जाकर मैं ठीक हुआ। उसके बाद आज तक मैं अपने उस दोस्त के घर नहीं गया। जब भी उसको मिलना होता है वो मेरी तरफ आता है। वो लोग आज भी उसी घर में रहते हैं। मैं हैरान हूँ कि वो लोग वहाँ पर कैसे रहते हैं। वो लोग ये कहते हैं कि हम लोग इस मखलूक के बारे में अगर किसी को बताएं, किसी से बात भी करें, तो वो हमें नुकसान पहुँचाती है, हमारे घर में कोई ना कोई नुकसान हो जाता है। वो लोग इतने मजबूर हैं। आप लोगों से रिक्वेस्ट है, उनके लिए दुआ भी करिएगा, अल्लाह उनकी इस मुश्किल को आसान करे। ये मेरी एक स्टोरी थी जो मैंने आपके साथ शेयर की। बहुत शुक्रिया अली आपका। जिससे ये थी आज की खौफनाक कहानी है। अपना फीडबैक मुझे ज़रूर दें, आप लोगों को कैसी लगी। आप लोग भी अपनी खौफनाक कहानियाँ मेरे साथ शेयर कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए email ID noshin57@gmail.com पर। इसके अलावा आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में भी स्टोरी शेयर कर सकते हैं। नीलम वॉइस ऑफिशियल मेरी सिस्टर का चैनल है, उनको जाकर ज़रूर सब्सक्राइब करें। और नौशीन वॉइस ऑफिशियल मेरा व्लॉग चैनल है, उस पर मैं आज व्लॉग पोस्ट करूँगी। आज रात 3 बजे हम लोग हारूनाबाद जा रहे हैं, तो रास्ते में इंशाल्लाह मैं व्लॉग पोस्ट करती रहूँगी। तो आप लोग ज़रूर मेरे चैनल को विज़िट करिएगा। हारूनाबाद में आप लोगों को वहाँ पर जहाँ तक हो सका वो जगह दिखाऊँगी, विज़िट करवाऊँगी। तो इंशाल्लाह मेरे व्लॉग चैनल को ज़रूर विज़िट करिएगा। कल में भी मैं स्टोरी पोस्ट ना कर सकूँ, इंशाल्लाह कोशिश पूरी करूँगी कि वहाँ पर जाकर अगर मेरे लिए इजी हुआ तो मैं रिकॉर्डिंग ज़रूर करूँगी। वहाँ पर हम लोगों का 2 डेज़ का स्टे है, तो इंशाल्लाह अगर मैं स्टोरी पोस्ट कर सकी तो ज़रूर, नहीं तो इंशाल्लाह वहाँ से आकर ज़रूर आप लोगों के साथ नई स्टोरी होगी। लेकिन व्लॉग को ज़रूर आप विज़िट करिएगा, उसको मत मिस करिएगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, अपनी ढेरों दुआ में मुझे, मेरे वालिदैन को याद रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, स्टे ब्लेस्ड, अल्लाह निगहबान।